एंथनी ने सूरत-ए-हाल को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि अब मामला उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है और टाइगर उसके साथियों से लड़ने में मसरूफ़ है, तो उसने बिजली की सी तेज़ी से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, वो दौड़कर बरामदे में पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोलने और चंद मुसल्लह अफराद के अंदर आते देखा। वो झपट कर साथ वाले दरवाजे में घुस गया और दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। आने वाले 5-6 अफराद थे जिन्होंने सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनके हाथ में स्टेन गन्ने थी। वो तेज़ी से भागते हुए इस कमरे की तरफ दौड़ते चले गए जिधर से एंथनी निकला था। आखिरी आदमी के अंदर जाते ही एंथनी बर्फ रफ्तारी से बाहर निकला, फिर मुहतात अंदाज में दौड़ता हुआ सहन पार करके क्वार्टर से बाहर निकल आया। बाहर आते ही वो तेज़ी से गली में घुसता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर इसी तरह मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद वो क्वार्टरों की कॉलोनी से निकलकर एक दूसरी कॉलोनी में आ गया जहाँ बड़े बड़े बंगले नुमा मकान बने हुए थे। एक बंगला उसे तारीख नजर आया तो वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसकी छोटी छोटी बाड़ फलांग तो वो अंदर घुसता चला गया। बंगले में कोई आदमी मौजूद नहीं था, उसकी रोशनियां भी गिल थीं। एंथनी को फौरी तौर पर छुपने के लिए इससे बेहतर कोई और जगह दिखाई ना दी और वो तेजी से कमरे में घुसता चला गया। ये लाइब्रेरी थी जिसमें बड़ी बड़ी अलमारियों में किताबें भरी हुई थी। एक तरफ बड़ी राइटिंग टेबल पड़ी थी जिस पर चंद फाइलें बड़े सलीके से रखी हुई थी। खूबसूरत सा टेबल लैंप भी मौजूद था। एंथनी ने इन फाइलों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। पेंसिल टॉर्च की मदद से वो बड़ी आसानी से अपना काम कर रहा था, लेकिन ये फाइलें उसकी समझ में ही ना आई क्योंकि वो किसी नामानूस सी अशारती ज़ुबान में लिखी गई थीं। एंथनी ने मेज़ की दराजों की तलाशी ली, लेकिन वहाँ से कुछ भी ना मिला तो उसकी तवज्जो किताबों की तरफ हो गई। किताबें साइंस के मज़मून पर थीं। अभी वो किताबों को देख ही रहा था कि अचानक बाहर कार के टायर चीखने और फिर कार रुकने और कार का गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। एंथनी चौकन्ना हो गया। उसने तेज़ी से इधर उधर देखा और एक बड़ी सी अलमारी के पीछे उसे छुपने की जगह नज़र आ गई। वो तेज़ी से उसके पीछे छुपता चला गया। अब कदमों की आवाज़ अंदर आती सुनाई दे रही थी। फिर जेट की आवाज़ से इस कोठे की बत्तियां जल उठी। शायद मेन स्विच ऑन किया गया था। कार के टायर एक बार फिर चरचराए थे। वो शायद घूम कर वापस जा रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शिकनों का जाल बिछा हुआ था, जैसे वो किसी खास परेशानी का शिकार हो। उसने कोट उतार कर बड़ी लापरवाही से कुर्सी पर फेंका और राइटिंग टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेज़ के टॉप के अंदर हाथ डालकर कोई बटन दबाया तो टॉप के अंदर से एक दराज से निकलती चली गई। उसने दराज में से सुर्ख रंग का एक छोटा सा टेलीफोन उठाकर बाहर रख दिया। उस फ़ोन के साथ कोई तार मुंसलिक नहीं थी। ये वायरलेस की लहरों पर काम करता था। फ़ोन के डायल पर हिंसों के बजाय शोपों के कोड दर्ज थे। उसने रिसीवर उठाकर एक उभरा हुआ टुकड़ा दबा दिया। डॉक्टर गौरी स्पीकिंग, मैं कोठी पर मौजूद हूँ। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फ़ौरन मुतला कर देना, कुर्सी पर बैठे हुए अधेड़ उम्र ने कहा। फिर उसने जवाब सुनकर रिसीवर रख दिया। फिर कुर्सी से उठकर किताबों वाली अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। उसने किताब निकाली और वापस कुर्सी पर बैठकर उसने किताब खोली और उसके मुताले में मसरूफ़ हो गया। एंथनी जो एक अलमारी के पीछे छुपा खड़ा था, डॉक्टर गौरी का नाम सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी आंखें चमक उठी। किस्मत उसका साथ दे रही थी। वो जानता था कि सेंटर का इंचार्ज डॉक्टर गौरी ही है और अब कुदरत ने खुद ब खुद उसे सेंटर के अहम तरीन आदमी से टकरा दिया था। डॉक्टर गौरी दरवाजे की तरफ पुश्त किए किताब के मुताले में मसरूफ़ था कि एंथनी खामोशी से अलमारी के पीछे से निकला और दबे कदमों डॉक्टर गौरी की तरफ बढ़ा। डॉक्टर गौरी को उसकी आमद का एहसास तक न हुआ। डॉक्टर गौरी के सर पर पहुंचकर एंथनी ने हाथ उठाया। फिर उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। उसका मुक्का पूरी कुव्वत से डॉक्टर गौरी की कनपट्टी पर पड़ा। पटाखा छूटने की आवाज़ पैदा हुई और डॉक्टर गौरी कराहता हुआ कुर्सी समेत मुखालिफ सिमत में फर्श पर जा गिरा। उसका जिस्म नीचे गिरते ही ढीला पड़ चुका था। मखसूस जगह पर लगे हुए एक पुरकुव्वत मुक्के ने इनके दिमाग पर अंधेरे फैला दिए थे। डॉक्टर गौरी के नीचे गिरते ही एंथनी तेजी से झपटा। फिर उसने बेहोश पड़े हुए डॉक्टर गौरी को उठाकर कंधे पर डाला। कुर्सी सीधी की और दूसरे लम्हे वो कमरे के कोने में मौजूद बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वो बाथरूम का दरवाज़ा पहले ही चेक कर चुका था। बाथरूम में दाखिल होकर उसने डॉक्टर गौरी को एक तरफ लटाया, फिर खुद बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। फिर मेज़ से वायरलेस फ़ोन उठाकर वापस बाथरूम में आ गया। उसने फ़ोन तेज़ी से एक तरफ रखा। फिर उसने तेज़ी से अपना ऊपर वाला लिबास उतार दिया जो उसने एक वाटर की अलमारी से निकाल कर पहना था। उसके बाद उसने बड़ी फुर्ती से डॉक्टर गौरी का लिबास उतारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गौरी का लिबास उतार कर उसने अपने चुस्त लिबास के ऊपर पहना। डॉक्टर गौरी जो कि कदो कामत में तकरीबन उसके बराबर था, इसीलिए लिबास उसे फिट आ गया। फिर उसने अपने लिबास की जेब से एक चिपटा सा बॉक्स निकाला। उसमें से मुख्तलिफ किस्म की ट्यूबें निकाल कर उसने बाथरूम के आईने की मदद से अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके हाथ इंतहाई तेज रफ्तारी से चल रहे थे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में उसने बालों, चेहरे, हाथों और पैरों का रंग डॉक्टर गौरी जैसा कर लिया। चेहरे के हाथों हाथ भी डॉक्टर गौरी जैसे होते चले गए और 10 मिनट बाद वो मज़ीद बिल्कुल डॉक्टर गौरी जैसे हुलिये में आ चुका था। जब उसने पूरी तरह इत्मीनान कर लिया तो उसने कमरे से रस्सी लाकर डॉक्टर गौरी के हाथ और पैर बड़ी महारत से बांध दिए। मुंह में रुमाल डालकर उसने दूसरा रुमाल भी अच्छी तरह उसके मुंह पर बांध दिया। फिर उसने डॉक्टर गौरी को उठाकर एक कोने में डाल दिया।
اور خود واپس وائرلیس ٹیلی فون اٹھائے باتھ روم سے نکل آیا۔ اس نے باہر سے اس کا لاک لگا دیا، خود تیزی سے اس رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ قریب پہنچا تھا کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیلی فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ اینتھنی نے فون میز پر رکھا، پھر اس کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر گوری اسپیکنگ، اینتھنی نے ڈاکٹر گوری کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاشم بول رہا ہوں جناب، ایک انتہائی اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ 4 غیر ملکی ایجنٹ سپلائی ٹرکوں کے ذریعے کالونی سینٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ سٹور کے نیچے سے گزرنے والے گٹر کے ذریعے کالونی میں پہنچ گئے جہاں ایک سٹور کا بھیجا ہوا آدمی رہتا ہے۔ انہوں نے وہاں وقار کو قابو میں کر لیا۔ ادھر میں نے وقار کو فون کیا تو وہ چیخ کر ہمیں خطرے سے آگاہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے پہنچنے تک وہ 3 افراد کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر چوتھا مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور باوجود تلاش کے وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ ہم نے سینٹر کا کونا کونا چھان مارا ہے لیکن مجرم کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ دوسری طرف سے تیز تیز لہجے میں کہا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم اندر آئے اور غائب ہو جائے؟ اور وہ جادو تو نہیں جانتا تھا، ضرور کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ اینتھنی نے سخت اور انتہائی طلح لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لیبارٹری کی رہائشی کالونی کا ایک کوارٹر اور ایک کوٹھی کی تلاشی لیں۔ میں نے اسی لیے فون کیا تھا کہ آپ کو اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کروں کہ آپ اپنی کوٹھی میں موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجرم آپ کی کوٹھی میں چھپ گیا ہو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کس وقت مجرم فرار ہوا تھا؟ اینتھنی نے پوچھا۔ تقریباً پون گھنٹہ ہوا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ میں تو یہاں 1 گھنٹے سے موجود ہوں، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ اینتھنی نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ بہرحال محتاط رہیں، جیسے ہی مجرم پکڑا گیا میں آپ کو فون کر دوں گا، ہاشم رضا نے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے ذہن میں ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجرم انتہائی ذہین اور دیدہ دلیر معلوم ہوتے ہیں، اگر وہ MHV کا فارمولہ لے اڑے تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ فارمولہ اسپیشل اسٹور سے نکال کر اسے مجرم کے پکڑے جانے تک وزارت سائنس کے اسپیشل اسٹور میں جمع کرا دوں تاکہ کم از کم اس طرف سے مطمئن رہوں، اینتھنی نے کہا۔ سر، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی ذہین اور دلیر کیوں نہ ہو، وہ اسپیشل اسٹور تک نہیں پہنچ سکتا، ہاشم رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے لیکن تم خود سوچو، لیبارٹری میں داخل ہونا بھی تو ناممکن تھا، لیکن وہ نہ صرف داخل ہو گئے بلکہ غائب بھی ہیں، اینتھنی نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ ہاشم رضا نے اپنی کوتاہی سامنے آتے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ایسا ہی مناسب رہے گا، کم از کم مجھے اطمینان رہے گا، اینتھنی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، اس کے ذہن میں وہ معلومات گھوم رہی تھیں جو یہاں کے سائنسدان سبدان نے انہیں مہیا کی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ کام اس طرح ہو کہ کسی کو شک نہ پڑے اور وہ فارمولہ لے کر لیبارٹری سے بھی باہر نکل جائے۔ اسے دراصل خطرہ اس سیکرٹ سروس کے اپنے وقار سے تھا جس نے چند لمحوں میں ساری گیم پلٹ دی تھی۔ یہ تو اینتھنی کی قسمت تھی کہ وہ نہ صرف پر وقت وہاں سے نکل آیا بلکہ اتفاق سے ڈاکٹر گوری کی کوٹھی میں آ پہنچا۔ بہرحال چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کن انداز سے کندھے جھٹکے پھر ریسیور اٹھا لیا اور ڈائل پر موجود شعبوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کی نظریں اسپیشل اسٹور کے الفاظ پر جم گئی۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے وہ خانہ دبا دیا۔ یس سلیم الزمان اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی، ڈاکٹر گوری اسپیکنگ۔ اینتھنی نے بھی لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا۔ یس سر فرمائیے، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ مسٹر سلیم الزمان، فارمولہ MHV کی فائل لے کر فوراً میری کوٹھی پہنچ جائیے، اینتھنی نے سخت لہجے میں کہا۔ MHV؟ مگر سر، دوسری طرف سے سلیمان کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ کی بوکھلاہٹ درست ہے مگر چند غیر ملکی مجرم لیبارٹری میں داخل ہو گئے ہیں، اسی لیے فائل خطرے میں ہے اور یہ فائل میں نے فوری طور پر وزارت سائنس کے اسپیشل اسٹور میں داخل کرنی ہے تاکہ یہاں کی طرف سے اطمینان رہے، اینتھنی نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، یس سر، پھر ٹھیک ہے سر، سلیم الزمان نے مجرموں کا نام سنتے ہی نرم پڑتے ہوئے کہا۔ آپ خود یہ فائل لے کر میرے پاس پہنچ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں، اینتھنی نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں سیدھا رسید بھی لیتا ہوں گا تاکہ آپ سائن بھی کر دیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بالکل، اینتھنی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، جو فائل سینٹر سے نکالنی ناممکن نظر آ رہی تھی، وہ کتنی آسانی سے اس کے ہاتھوں میں آ رہی تھی، لیکن اب مسئلہ تھا فوری طور پر ڈاکٹر گوری کے دستخطوں کا۔ اس نے ریسیور رکھ کر تیزی سے ایک بار پھر میز کی دراز کھولنی شروع کر دی اور ان میں موجود کاغذات نکال کر دیکھنے لگا۔ پھر ایک کاغذ پر نظر پڑتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا، اس پر ڈاکٹر گوری کے دستخط موجود تھے۔ اس نے جیب سے قلم نکالا اور ایک سفید کاغذ پر تیزی سے دستخطوں کی مشق کرنی شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ڈاکٹر گوری کے دستخطوں کی ہو دستخط کرنے میں قادر ہو گیا۔ پھر اس نے دستخطوں والا کاغذ مروڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور ریوالور اٹھا کر اس نے دراز کا خانہ دبا دیا۔ ڈاکٹر گوری اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی ڈاکٹر گوری نے کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ میری کوٹھی پر کار بھیج دے اور ڈرائیور سے کہو کہ وہ گیٹ پاس لے کر آئے، ورنہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک کار یہاں پہنچ جانی چاہیے، اینتھنی نے کہا۔ بہتر سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اینتھنی نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ باتھ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ چونک پڑا، اس نے ڈاکٹر گوری کو دروازے کے قریب دیکھا۔
डॉक्टर गोरी होश में आकर लुढ़कता हुआ दरवाजे तक आ गया था। एंथनी ने लपक कर एक कोने में मौजूद टॉयलेट ब्रश उठाया और उसका लकड़ी का दस्ता पूरी कुव्वत से डॉक्टर गौरी के सर पर मार दिया। डॉक्टर गौरी का जिस्म पूरी तरह तड़पा, मगर एंथनी ने इस वक्त तक हाथ ना रोका जब तक डॉक्टर गौरी बेहोश नहीं हो गया। जब एंथनी को यकीन हो गया कि अब डॉक्टर गौरी कम से कम 2 घंटों से कबल होश में ना आ सकेगा, तो उसने उसे घसीट कर एक बार फिर उसी कोने में डाल दिया और एक डब्बा सा उठाकर उसके ऊपर इस तरह रखा कि दरवाज़ा खोलने पर वो सरसरी नज़रों से चेक ना किया जा सके। फिर दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक करता हुआ वो बाहर आ गया। उसी लम्हे कार गेट पर रुकती नजर आई, दूसरे लम्हे ड्राइवर बाहर निकला और तेजी से अंदर घुसता चला गया। एंथनी समझ गया कि ये डॉक्टर गौरी का खास ड्राइवर है। आ गए तुम, गेट पास ले आए, एंथनी ने दरवाजे पर रुकते ही कहा। ये सर गेट पर बितला कर दी गई है, ड्राइवर ने सलाम करते हुए मोतबारा लहजे में कहा। ठीक है, वही कार में बैठो, एंथनी ने कहा और ड्राइवर सलाम करके वापस मुड़ा और कार की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद एक और कार आकर रुकी, उसमें से एक अधेड़ उम्र आदमी हाथ में बैग संभाले बाहर आया और तेज तेज कदम उठाता लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता चला गया। एंथनी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। वो खिड़की में से इस आदमी को आता देख चुका था और समझ गया था कि ये स्पेशल स्टोर का इंचार्ज सलीमुज़्ज़मा होगा। आइए सलीम साहब, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। सलीमुज़्ज़मा ने अंदर आते ही एंथनी से कुर्सी से उठते हुए कहा। थैंक यू सर, आप तो जानते ही हैं स्पेशल स्टोर से फ़ाइल निकालने के लिए कितने मराहल तय करने पड़ते हैं, सलीमुज़्ज़मा ने मासरत भरे लहजे में कहा और फिर बैग में से फ़ाइल निकाल कर एंथनी के सामने रख दी। एंथनी ने सर हिलाते हुए बड़े मुतमईन अंदाज में फ़ाइल को खोलकर चेक किया, फिर उसे दोबारा बंद कर दिया। इस रसीद पर दस्तखत कर दीजिए। सलीमुज़्ज़मा ने एक पतली सी कॉपी बैग से निकाल कर खोली और उसे एंथनी के सामने रखते हुए कहा। एंथनी ने कॉपी के चंद पिछले सफ़े उठाए जैसे कॉपी चेक कर रहा हो, मगर वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि वसूली के दस्तखत कहाँ किए जाते हैं। फिर जेब से कलम निकाल और एक खाने में बड़ी बातमाद अंदाज में डॉक्टर गौरी के दस्तखत कर दिए। सलीमुज़्ज़मा ने एक लम्हे के लिए गौर से दस्तखतों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कॉपी बंद करके वापस बैग में डाल दी और एंथनी ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे शक नहीं पड़ा। मुझे इजाज़त सर, वैसे मैंने सिक्योरिटी चीफ हाशिम रज़ा साहब से बात की थी, उन्होंने भी आपकी बात की तायद की थी, सलीमुज़्ज़मा ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, एंथनी ने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा और सलीमुज़्ज़मान तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से निकलकर कोठी के बाहर खड़े अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। जब उसकी कार रवाना हो गई तो एंथनी ने फ़ाइल उठाई और फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसे बाहर आते देखकर ड्राइवर ने आगे बढ़कर तेज़ी से कार का पिछला दरवाज़ा खोला और एंथनी फ़ाइल समेत कार में बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार बैक करके गेट से बाहर निकाली और मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। एंथनी का दिल पूरी मुसर्रत से उछल रहा था। पहले उसने हफ्ते अकलीम का खजाना हासिल कर लिया हो। वो बार बार बड़ी प्यारी नज़रों से फाइल को देख रहा था। थोड़ी देर बाद कार मेन गेट पर पहुंच गई और फिर गेट पास चेक होने के बाद कार को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई और कार आखिरी गेट क्रॉस करके बैरूनी सड़क पर आ गई। कहाँ चलना है जनाब, ड्राइवर ने बगैर मुड़े मुँहताना अंदाज में पूछा। चले चलो, मैं खुद बता दूंगा, एंथनी ने चौंकते हुए कहा। उसे मालूम था कि सड़क सीधी शहर वाली सड़क से जा मिलेगी और कहीं भी वो ड्राइवर समेत कार से छुटकारा हासिल कर सकता था। अब उसे इत्मीनान था अब दुनिया की कोई भी ताकत उससे फाइल वापस नहीं ले सकती थी। इमरान की कार ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अरसे में दानिश मंजिल और गुलदीन कॉलोनी का दरमियानी फासला तय करते हुए गुलदीन कॉलोनी के पहले चौक पर पहुंच गई। कोठी नंबर 12 जो कि कॉलोनी के आगाज़ में ही थी, इसलिए इमरान ने कार चौक के करीब ही कैफ़े के सामने रोक दी। फिर वो उतर तेज तेज कदम उठाता कोठियों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद उसे दूर से कोठी नंबर 12 नजर आ गई, इसीलिए इमरान ने कार चौक के करीब ही कैफ़े के सामने रोक दी। फिर वो उतर तेज तेज कदम उठाता कोठियों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद उसे दूर से कोठी नंबर 12 नजर आ गई। ये एक छोटी सी कोठी थी जिसका फाटक बंद था। वो जैसे ही इस कोठी के सामने पहुंचा, जूलिया और तनवीर एक तरफ से निकलकर इसकी तरफ बढ़ने लगे। रेडीमेड मेकअप के बावजूद इमरान को वो अक्सर देखते रहते थे, इसीलिए वो उसे पहचान चुके थे। इमरान के करीब आकर वो यूं इसके साथ साथ चलने लगे जैसे इमरान के लिए अजनबी हों। कोठी की पुश्त पर तुम दोनों पहुंच जाओ, मैं अंदर जाऊंगा, जब मैं रेड कॉशन दूँ तो अंदर आ जाना, इमरान ने चलते हुए कहा और जूलिया और तनवीर सर हिलाते हुए इसी तरह चलते हुए दाएं तरफ मुड़ते चले गए। वो एक तंग सी गली में से होते हुए कोठी की पुश्त पर जा रहे थे। इमरान इसी तरह आगे बढ़ता चला गया। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद वो अचानक रुका, फिर उसने यूं चौंक कर जेबें टटोलनी शुरू कर दी जैसे वो किसी अहम चीज़ को तलाश कर रहा हो। फिर उसने यूं कंधे झटकाए जैसे उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा हो। फिर बड़बड़ाता हुआ वो वापस मुड़ा। वो सब हरकतें इसीलिए कर रहा था कि अगर उसकी निगरानी की जा रही हो तो उसे वापस पलटता देखकर मशकूक ना हो, जो यही समझे कि वो कोई अहम चीज़ हाथ लानी भूल गया है इसीलिए वापस जा रहा है। वैसे उसे अब तक कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया था। बहरहाल एहतियात का दामन वो किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहता था। वापस मुड़ते हुए वो इस साइड पर चलने लगा जिस साइड पर कोठी नंबर 12 मौजूद थी। कोठी नंबर 12 के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर रुका और उसने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे इधर उधर देखते हुए उसने कुछ चीज़ जेब से निकाली। फिर हाथ को इस अंदाज में हरकत दी कि जैसे मुंह पर बैठी हुई मक्खी उड़ा रहा हो, मगर उसके हाथ से एक छोटी सी गेंद निकलकर उड़ती हुई कोठी के अंदर जा गई और इमरान आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-3 कदम उठाए थे कि कोठी के अंदर से हल्का सा धमाका सुनाई दिया।
عمران اسی طرح اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے یہ چھوٹا سا بم اسی لیے اندر پھینکا تھا کہ اس بم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پھاٹک سے باہر آئے گا۔ وہ کافی دور تک آ گیا مگر اسے احساس نہ ہوا کہ وہ پھاٹک کھلا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار اوپر آئے کیونکہ مجرموں کے ہیڈ کوارٹر میں بم پھٹے اور کوئی باہر نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ تیزی سے مڑتا چلا گیا، پھر واپس کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے دیوار کے قریب رک کر اس نے اچک کر چھوٹی دیوار سے اندر دیکھا۔ اسے کوٹھی حالی محسوس ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر اس نے جمپ لگایا اور چھوٹی دیوار پر چڑھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی۔ عمران حیرت بھرے انداز میں کوٹھی کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ خالی کوٹھی کیوں ہے جبکہ فون نہ صرف یہاں نصب ہے بلکہ یہاں سے جواب بھی دیا گیا تھا، مگر کوٹھی کی ظاہری حالت بتاتی تھی کہ وہ کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ بلیک زیرو سے چیکنگ میں غلطی ہو گئی ہے، مگر اتنی بڑی غلطی کی توقع وہ بلیک زیرو سے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اندرونی کمروں کی طرف بڑھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اسی دروازے میں داخل ہوا، مگر دوسرے لمحے اس نے لاشعوری طور پر غوطہ لگایا، پھر گھوم کر اس کا ہاتھ پوری قوت سے اپنے اوپر آتے ہوئے ایک بازو سے ٹکرایا اور کمرے میں ایک راکھ سی گونجی۔ دروازے کی اور سے ایک آدمی نے اس پر حملہ کر دیا تھا، مگر عمران کی چھٹی کے اس عین وقت پر اس سے بچا لیا۔ بازو کو روکتے ہوئے عمران نے پوری قوت سے اس آدمی کے پیٹ میں گھٹنا مارا اور وہ آدمی ٹکراتا ہوا پلٹ کر فرش پر جا گرا، مگر نیچے گرتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے عمران کی پنڈلیوں سے ٹکرائیں اور عمران اس اچانک حملے کی وجہ سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا، مگر نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے الٹی کلا بازی کھائی اور یہی کلا بازی اس کی جان بچا گئی، کیونکہ عین اس جگہ جہاں چند لمحے پہلے اس کا پیٹ تھا گولی فرش سے ٹکرائے۔ عمران کلا بازی کھاتے ہی تیزی سے گما پھر یوں چل کر فرش سے اٹھتے ہوئے حملہ آور کے جسم سے ٹکرایا جیسے توپ سے گولا نکلتا ہے، اور وہ آدمی چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلتے ہی اچانک باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران جھپٹ کر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا اور وہ پوری طرح محتاط تھا۔ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرنے والا آدمی ابھی تک فرش پر گیند کی طرح سمٹ کر پڑا ہوا تھا۔ شاید اس کے سر دیوار سے اس قوت سے ٹکرایا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ یہ دو آدمیوں کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ پھر ایک اسٹین گن کی نال دروازے کے اندر آتے دکھائی دی۔ عمران خاموش کھڑا تھا۔ جب نال اندر آئی تو عمران نے پوری قوت سے نال پکڑ کر اسے اندر کی طرف جھٹکا دیا اور اسٹین گن بردار آدمی اسٹین گن سمیت اچھل کر اندر آ گرا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے عمران کی نظریں فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش آدمی سے ہٹی تھی اور وہی لمحہ اس کے لیے سخت ثابت ہوا۔ وہ شخص شاید جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی عمران اسٹین گن بردار کی طرف متوجہ ہوا وہ شخص اچھل کر عمران پر آ گرا۔ عمران نے جھٹکا دے کر اسے دور گرانا چاہا، مگر اس کے جھٹکا دینے سے قبل ہی وہ شخص چیختا ہوا مردہ چپکلی کی طرح فرش پر گرتا چلا گیا۔ اسٹین گن بردار نے ریوالور نکال کر عمران پر فائر کر دیا تھا، مگر عین اسی لمحے فرش پر پڑا ہوا پہلا آدمی عمران سے ٹکرایا تھا اور نتیجہ کہ ریوالور سے نکلنے والی گولی کا شکار عمران کی بجائے وہی ہو گیا۔ ریوالور بردار نے دوسرا فائر کرنا چاہا، مگر عمران نہ صرف بجلی کی تیزی سے جھکا بلکہ اس نے جھک کر ہاتھ لمبے کر کے اس کی دونوں ٹانگیں بھی کھینچ لیں، مگر عمران کے لیے جہاں جھکنا فائدہ مند ثابت ہو وہاں نقصان دہ بھی، کیونکہ ریوالور بردار کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اسے آگے کو بڑھنا پڑا اور اس طرح اس کے سر دروازے کی اور سے نکل آیا تھا، اور دوسرا آدمی جو باہر ہی رکا ہوا تھا شاید اس انتظار میں تھا، چنانچہ اس کا داؤ چل گیا اور عمران کے سر پر قیامت سے ٹوٹ پڑی۔ عمران منہ کے بل فرش پر آ گرا۔ اس نے تیزی سے سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، مگر دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس پر سالم ماؤنٹ ایوریسٹ گر گیا ہو۔ اسے ایک لمحے کے لیے بے پناہ وزن کے نیچے دبنے کا احساس ہوا اور پھر اس کا ذہن ہر قسم کے احساس سے عاری ہوتا چلا گیا۔ ٹائیگر کافی دیر تک کوارٹر میں بیٹھا ہاشم رضا کی طرف سے کال کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب تک کافی دیر تک ہاشم رضا کی طرف سے کوئی کال نہ ملی تو وہ بے چین ہو کر کوارٹر سے نکلا۔ پھر اس نے اسپیشل گارڈ اپنے کوٹ کی کالر پن پر اٹکا دیا تاکہ دور سے نظر آ سکے۔ کالونی سے نکل کر وہ سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر میں سوائے مقامی دفتر کے انچارج کے ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید پوری سیکیورٹی فورس مجرم کی تلاش میں مصروف تھی۔ انچارج سے وہ پہلے تعارف تھا، لیکن ٹائیگر اس وقت وقار کے بجائے اپنی اصل شکل میں تھا، اسی لیے جیسے ہی ٹائیگر اندر داخل ہوا وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ٹھہرو، میں وقار ہوں، میک اپ میں ہوں، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر شاید انچارج نے اس کی آواز پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کے کالر پر لگا ہوا کارڈ پہچان لیا، اسی لیے اس کا چہرہ نارمل ہو گیا تھا۔ او وقار صاحب، آپ کو ان حالات میں میک اپ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انچارج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجرموں نے مجھے اس میک اپ میں دیکھ لیا تھا، اس لیے بدلنا پڑا۔ تم بتاؤ سیکیورٹی چیف صاحب کہاں ہے اور مجرم کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ مجرم کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے، چپے چپے کی تلاشی لی جا رہی ہے، لیکن نہ جانے مجرم کہاں چلا گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس مجرم کے خوف کی وجہ سے تو ڈاکٹر غوری سپر سیکرٹ فائل بھی لیبارٹری سے نکال کر وزارت سائنس کے اسپیشل اسٹور میں جمع کرانے جا رہے ہیں، انچارج نے نفلی معلومات مہیا کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی فائل؟ ٹائیگر فائل کا ذکر سنتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ اسپیشل اسٹور میں موجود HMV فائل وہ بے حد اہم فائل ہے، اس پر آج کل کام ہو رہا ہے اور میرے خیال میں مجرم اسی کو حاصل کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے ہیں، انچارج نے جواب دیا۔ وہ کہاں ہے ڈاکٹر غوری؟ ٹائیگر یہ سنتے ہی اچھل کھڑا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
کیوں؟ کیا ہوا؟ انچارج ٹائیگر کی حالت دیکھتے ہوئے بوکھلا اٹھا۔ یہ فائل باہر نہیں جا سکتی، ڈاکٹر غوری کو روکو، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر غوری کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ انچارج ہے، وہ اپنے مسائل بہتر سمجھ سکتا ہے، انچارج نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ احمق آدمی، جلدی کرو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے مجرم ڈاکٹر غوری کے روپ میں فائل لے کر باہر جا رہا ہو، ٹائیگر نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی، انچارج نے پہلی بار بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اس نے تیزی سے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ تم فون چھوڑو، میرے ساتھ ڈاکٹر غوری کے پاس چلو جلدی، ٹائیگر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، وہ کوٹھی پر موجود ہیں، انچارج نے کہا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے تیزی سے عمارت کے باہر نکلے اور آگے دوڑتے چلے گئے۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ بڑے بنگلوں کی قطار میں پہنچ گئے اور پھر انچارج ایک کوٹھی میں داخل ہوا۔ یہی کوٹھی ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں یہی ہے، انچارج نے ہامتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے قدم بڑھائے، اس سے آگے دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس لمحے اسے کمرے کے اندر سے ٹھاک کی آوازیں سنائی دی اور وہ تیزی سے اس طرف مڑ گیا۔ یہ لائبریری تھی، اس کے ایک دروازے کے اندر سے اسے کوئی زور زور سے دروازے کو دھکا لگا رہا تھا۔ انچارج پہ وہیں آ گیا۔ ٹائیگر نے لاک کی مخصوص کو گھمایا اور پھر دروازے کو اندر دھکیلا۔ دوسرے لمحے اس کا رنگ فاق ہو گیا، کیونکہ اندر ایک آدمی جس کے ہاتھ پیر بندھے تھے اور منہ پر رومال بندھا ہوا تھا فرش پر پڑا ہوا تھا، وہی دروازے کو پیروں سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ ارے یہ تو ڈاکٹر غوری ہیں، انچارج نے چیختے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے تیزی سے ڈاکٹر غوری کو گھسیٹا۔ ارے پتہ کرو مجرم ان کو روپ میں نہ نکل جائے، اسے گیٹ پر روکو، ہر قیمت پر روکو، ٹائیگر نے چیخ کر انچارج سے کہا۔ اور بات انچارج کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا میز پر پڑے ہوئے مخصوص وائرلیس فون کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ ٹائیگر نے تیزی سے ڈاکٹر غوری کے منہ پر رومال بندھا ہوا کھولا اور پھر منہ کے اندر دبے ہوئے رومال نکال دیے۔ ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے ان کے بازو اور ٹانگیں بھی کھول دیں۔ وہ گیٹ سے نکل گیا ہے، انچارج نے فون کا ریسیور رکھ کر چیختے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ او کاش مجھے چند لمحے پہلے پتہ چل جاتا، اب اسے کیسے پکڑا جا سکتا ہے، ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کون نکل گیا؟ وہ مجرم، ڈاکٹر غوری نے کہا۔ وہ آپ کے میک اپ میں MHV کی فائل ساتھ لے گیا ہے، جناب، انچارج نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے روکو، ہم تباہ ہو جائیں گے، ڈاکٹر غوری نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر جناب، وہ بھی آپ کے ڈرائیور کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نکل گیا ہے، اب اسے کیسے روکے، ٹائیگر نے کہا۔ ہیلی کاپٹر، لیبارٹری کا ہیلی کاپٹر ہے، اچانک ڈاکٹر غوری نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کہاں ہے؟ پلیز جلدی کریں، ٹائیگر نے خوشی سے اچلتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ ڈاکٹر غوری کا بازو پکڑے باہر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ فائل کے سن کر ڈاکٹر غوری کے اپنے ہوش اڑ گئے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ بھاگتا ہوا کوٹھی سے باہر آیا، پھر ایئر پیڈ کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ ٹائیگر اور انچارج اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، جو بھی انہیں اس طرح بھاگتے دیکھتا حیرت سے بت بنا رہ جاتا، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ایئر پیڈ کی عمارت پر پہنچ گئے، جہاں ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ پائلٹ کو بلاؤ، ڈاکٹر غوری نے ہامتے ہوئے انچارج سے کہا، اور انچارج دوڑتا ہوا ساتھ ہی بڑی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا، مگر ٹائیگر نے چھلانگ لگائی۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، اسے بیٹھتا دیکھ کر ڈاکٹر غوری بھی اچھل کر کار پر سوار ہو گیا۔ اور پھر جب تک انچارج کمرے سے باہر آتا، ٹائیگر ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ابھی وہ اڑا ہی تھا کہ اچانک اس میں نرس ٹرانسمیٹر سے تیز آواز ابھری۔ ہلو، کون ہے؟ کون اڑا ہے؟ اتارو اسے، اتارو، بولنے والے کا لہجہ بے حد کرہتا اور تیز تھا۔ میں ڈاکٹر غوری بول رہا ہوں، میں ہیلی کاپٹر لے جا رہا ہوں، ڈاکٹر غوری نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ مگر ڈاکٹر صاحب، آپ تو پہلے ہی کار کے ذریعے باہر جا چکے ہیں، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ وہ مجرم تھا میرے میک اپ میں، ڈاکٹر غوری نے کہا، ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ہیلی کاپٹر اب کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا، پھر ٹائیگر نے اسے لیبارٹری کی طرف باہر موڑ دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر لیبارٹری سے باہر جانے والی سڑک کے اوپر اڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر غوری نے سائڈ پر لٹکی ہوئی اور مین ہک سے نکال کر آنکھوں سے دوربین لگائی اور غور سے نیچے سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ چونکہ اپنی کار کو پہچانتے تھے، اسی لیے انہوں نے ٹائیگر کے کہنے پر چیکنگ شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس جگہ پہنچ کے جہاں سڑک شہر والی سڑک سے جا ملتی تھی۔ یہ سڑک ایک لمبا چکر کاٹ کر شہر کے اندر جاتی تھی، اسی لیے ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کو اسی طرف بڑھانا شروع کر دیا، مگر سڑک پر ڈاکٹر غوری کو اپنی کار کہیں نظر نہ آئی۔ جب سڑک شہر کے اندرونی حصے کی طرف مڑی تو ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کو ذرا اونچا کیا، پھر وہ شہر کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ اندرونی شہر چونکہ سڑکوں کا جال پھیلا ہوا تھا، اس لیے وہ نیچے پرواز کر کے ہاتھ سڑک چیک کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک ڈاکٹر غوری چیخ پڑے، وہ میری کار، وہ جا رہی ہے۔ ان کے لہجے میں بے پناہ جوش تھا اور ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کو اور نیچے کر لیا، پھر وہ ذرا سڑک سے بلندی پر اڑنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر غوری کی نشاندہی پر ٹائیگر نے کار کو چیک کر لیا۔ دوسرے لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کو اس انداز میں نیچے کیا جیسے وہ اسے کار کے چھت پر اتار دے گا، مگر اسی لمحے کار ایک جھٹکے سے رکی، پھر اس میں سے ایک آدمی باہر نکل کر تیزی سے بھاگتا ہوا سامنے والی گلی میں دوڑتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے دھائے پھرتی سے ہیلی کاپٹر کو وہیں سڑک کے قریب اتارا اور دوسرے لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا اس گلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کی وجہ سے وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن ٹائیگر کسی کی پرواہ کیے بغیر اس مجرم کی طرف دوڑا جا رہا تھا، جو پاکیزہ کی اہم ترین فائل نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گلی میں گھستے ہی ٹائیگر بھاگتا ہوا دوسری سڑک پر پہنچا، پھر اس نے مجرم کو سامنے والی بلڈنگ میں گھستے دیکھ لیا۔ اس لیے وہ بے تحاشا انداز میں سڑک کراس کرتا ہوا اس بلڈنگ کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ کئی کاروں کے ٹائر چیخے، ہارن اور سیٹیاں بجی، مگر ٹائیگر کو کسی بات کا ہوش تک نہیں تھا۔
دوسرے لمحے وہ اس بلڈنگ میں گھستا چلا گیا اور بلڈنگ میں گھستے ہی اسے اس کا دوسری طرف کا کھلا دروازہ نظر آ گیا اور اس دروازے پر پہنچے تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ اس طرف تو وسیع اور عریض رہائشی کالونی ماڈل ٹاؤن پھیلی ہوئی تھی، جس میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی کوٹھیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ٹائیگر وہاں دروازے میں کھڑا غور سے دیکھتا رہا، لیکن اسے مجرم کہیں نظر نہ آیا۔ وہ شاید کسی گلی یا کوٹھی میں گھس گیا تھا۔ ٹائیگر آگے بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک مالی کو سڑک کے کنارے باغیچے میں کام کرتے دیکھ لیا۔ ٹائیگر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ بابا، تم نے اس بلڈنگ سے بھاگ کر کسی آدمی کو آتے دیکھا ہے؟ اس نے چیک کوٹ پہن رکھا تھا، ٹائیگر نے مالی سے پوچھا۔ اور ہاں، وہ سامنے والی گلی میں گھسا ہے، مالی نے جواب دیا۔ وہ ٹائیگر تیزی سے دوڑتا ہوا اس گلی کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ گلی میں گھس کر ابھی وہ تھوڑا ہی دور آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس کے پشت پر زور سے دھکا پڑا اور وہ اچھل کر منہ کے بال آ گرا، اور پھر نیچے گرنے کے بعد اسے اٹھنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ پے در پہ اس کے سر پر قیامتیں ٹوٹنی شروع ہو گئی اور چند لمحوں بعد حواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ عمران کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بڑے ہال نما کمرے کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیروں کو کرسی کے پیروں سے باندھا گیا تھا۔ عمران نے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن مجرموں نے اس بار اس کے ساتھ ایک عجیب حرکت کی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں آٹومیٹک کلپ ہتھ کڑی پڑی ہوئی تھی اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ اب وہ ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈ بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے انداز میں کرسیوں پر جولیا، تنویر صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اسی کے انداز میں بیٹھے تھے۔ وہ سارے ہی ہوش میں تھے۔ ہال میں ان کے علاوہ دو مسلح افراد موجود تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ وہ دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ ارے بھائی، ہاتھ پیر تو باندھ دیے مگر منہ تو کھلا ہوا ہے، کچھ کھلواؤ پلواؤ تو صحیح، کیا کنجوسوں کی طرح خاموش کھڑے ہو یہاں پر؟ مگرمچھ 100 میٹر ریس لگا رہے ہو؟ عمران نے اس کو خود کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو چیف باس، ابھی آنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان ہلنے سے پہلے ہی خاموش کر دی جائے، ایک نے بڑے کراہ لہجے میں کہا۔ ہلنے سے پہلے تو زبان خاموشی رہتی ہے یار، کیوں مجھے چکر دے رہے ہو؟ کوئی اور بات کرو بھی، میرا دماغ بالکل ہی حالی نہیں ہوا، اس میں بھی کچھ مغز باقی موجود ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ہال کا کلوتا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو افراد تھے، جن میں سے ایک کو عمران نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ باٹم ہے، وہی باٹم جس کا فوٹو اس کی فائل میں موجود تھا۔ دیکھو اور اچھی طرح پہچانو، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کا زندہ بچانا ناممکن ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے باٹم سے مخاطب ہو کر کہا، اور باٹم حیرت زدہ انداز میں عمران کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ اس کی نظریں عمران پر جمی تھی اور آنکھوں میں شدید حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھی۔ وہ عمران سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ تم واقعی عمران ہو؟ باٹم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی عمران نہیں، علی عمران، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر تم زندہ کیسے بچ گئے؟ باٹم نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ مسٹر فرنٹ، او سوری، تم تو باٹم ہو، فرنٹ تو نیک لوگ ہوتے ہیں، تم جیسے لوگ تو واقعی باٹم ہوتے ہیں، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ او تم میرا نام جانتے ہو، باٹم نے چونکتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے فیلیا فیور کا جرثومہ منتقل ہونے سے پہلے تم پر ذرا سا بھی شک پڑ جاتا تو تم اس وقت زمین کے باٹم میں موجود ہوتے، عمران نے جواب دیا۔ تو تمہیں معلوم تھا کہ فیلیا فیور بخار کا جرثومہ تم میں انجیکٹ ہو چکا ہے، پھر بھی تم زندہ ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، باٹم نے کہا۔ تمہارے یقین کے لیے خدا نے ڈاکٹر اولیور کو وہاں بھیج دیا تھا، اور تمہیں شاید علم نہیں کہ ڈاکٹر اولیور تمہارے اس فیلیا بخار کا حتمی علاج دریافت کر چکا ہے، اس کا ایک ثبوت میری زندگی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، پھر مجھے ڈاکٹر اولیور سے بھی نمٹنا ہوگا، ہاشم نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چیف باس، آئی ایم ویری سوری، مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر اولیور یہاں بھی پہنچ سکتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ علاج بھی دریافت کر چکا ہے، ورنہ میں اس پر کوئی دوسرا نسخہ آزماتا۔ باٹم نے سدھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر ندامت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا نسخہ تو ناکام رہا باٹم، لیکن اب جو نسخہ اس پر میں آزماؤں گا وہ کسی صورت بھی ناکام نہیں رہ سکتا، چیف باس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا عمران کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ تو تم ہو علی عمران، جسے دنیا بھر کے مجرم کامتے ہیں، چیف باس نے انتہائی گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں انسان ہوں، برف باری کے بعد چلنے والی ہوا نہیں کہ سب کانپنے لگ جائیں، البتہ یہ بات دوسری ہے کہ تمہاری شکل دیکھنے کے بعد میں خود کانپ رہا ہوں، عمران نے اپنے جسم پر لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ہائی فائی کے چیف باس سے کون نہیں کامتا، تم تو احمق سے اور بے ضرر سے نوجوان نظر آتے ہو، چیف باس نے بڑے فخرانہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہائی فائی کا تیار کردہ ڈسکو ڈانس واقعی ایسا ہے کہ آدمی کانپ اٹھتا ہے مسٹر چیف باس آف ہائی فائی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو تم میرا موسیقہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، چیف باس نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں سرخی اُت کر آئی تھی۔ اچھا تو یہ کانپنا وہ پتنگ والی کام سے بنا ہوا ہے، پھر تو واقعی اڑنے والا کام ہو گیا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کہ موت کو سامنے دیکھ کر تم نے اپنے حواس کھو دیے ہیں؟ اتنے ہی بزدل تھے تو ہائی فائی کے مقابلے پر نہ آنا تھا، چیف باس نے کہا۔ حکیم تو لوگوں کے علاج کے لیے مطلب کھوجتے ہیں، مگر مجرموں کو سمجھانے کے لیے مطلب کھولنا پڑے گا۔ بھائی چیف باس صاحب، ہمارے ہاں جو پتنگ بنائی جاتی ہے اس میں جو پتلی پتلی لکڑیاں لگتی ہیں انہیں کام کہا جاتا ہے۔ او پتنگ تم جانتے ہو اڑنے اڑانے کے کام آتی ہے، عمران نے اپنی سابقہ بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
یہ اسٹین گن مجھے تو میں ابھی سے موت کا مطلب سمجھا دیتا ہوں، چیف پاس نے ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن تیزی سے پڑھ کر چیف پاس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ دیکھو علی عمران، مجھے تم لوگوں سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، اسی لیے میں وقت کیوں ضائع کروں؟ چیف پاس نے اسٹین گن کی نال عمران کے سینے کی طرف کرتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حالانکہ پوچھنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مثلاً سپدیر نے جو معلومات تمہیں مہیا کی ہیں کیا وہ بالکل درست ہیں؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور چیف پاس عمران کی بات سن کر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا وہ معلومات غلط تھی؟ چیف پاس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اسٹین گن کی نال نیچے کر لی تھی۔ مجھے کیا معلوم، جب ظاہر ہے تم نے کچھ پوچھنا ہی نہیں تو پھر میں کیوں بتاؤں؟ عمران نے جواب دیا، مگر اس سے پہلے کہ چیف پاس کچھ کہتا اچانک کونے میں پڑا ہوا ٹیلی فون بج اٹھا۔ چیف باس نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا جیسے اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں کس نے فون کیا ہے، پھر وہ سر جھٹکتا ہوا فون کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ یس چیف باس فرام ٹارچنگ روم، چیف باس نے انتہائی کراہ لہجے میں کہا۔ باس، میں اینتھنی بول رہا ہوں، ہیڈ کوارٹر نمبر 2 سے MHV کی فائل میرے پاس موجود ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے فارمولا کی فائل حاصل کر لی اور تم ہیڈ کوارٹر میں پہنچ بھی گئے؟ چیف باس نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا جلدی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یس باس، علی عمران کے خصوصی آدمی بھی یہاں موجود ہے، وہ میرے پیچھے آیا تھا، میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے، اینتھنی نے جواب دیا۔ اوہ، تو تم فوراً یہاں نمبر 3 میں پہنچ جاؤ، اس آدمی کو بھی ساتھ لیتے آؤ۔ عمران اور سیکرٹ سروس کے باقی ممبران اب اس وقت بندے ہوئے میرے سامنے موجود ہیں، تم یہاں اور اس کامیابی کے جشن میں تم خود اپنے ہاتھوں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گولیاں مارو، چیف باس نے کہا۔ اوکے باس، میں 10 منٹ کے اندر پہنچ رہا ہوں، اینتھنی نے جواب دیا اور چیف باس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ جب ریسیور رکھ کر وہ واپس پلٹا تو اس کا چہرہ مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ اب بولو علی عمران، تم مجھے کسی اور راستے پر لگانا چاہتے تھے مگر ہائے فائے کامیاب ہو گئی۔ MHV کی فائل اس وقت ہمارے قبضے میں ہے اور تمہارا آدمی بھی، چیف باس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عقل مند آدمی ہاتھ میں شکار آنے سے پہلے ہوشیاں نہیں منایا کرتے، پہلے اسے ہاتھ تو لینے دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ فائل اصلی ہے یا نقلی۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ راجر، جاؤ اینتھنی کو یہاں لے کر آؤ، عمران کے آدمی کو بھی یہاں لے آؤ، میں ان سب کی روحیں کٹی ہی عالم بالا کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ چیف باس نے عمران کی بات انسنی کرتے ہوئے باٹم کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، پھر راجو سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چیف باس ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، وہ شاید اب فائل کے انتظار میں تھا، بے چینی اس کے ایک ایک عضو سے ٹپک رہی تھی۔ ادھر عمران کے ذہن آندھیوں کی زد میں تھا، بظاہر وہ مطمئن سا بیٹھا نظر آ رہا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس خطرناک پوزیشن میں پھنس گیا ہے۔ مجرموں نے سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی کلپ ہتھ کڑی پہنا دی تھی، اس لیے اب وہ ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈ بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب بہرحال فائل کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، ورنہ فائل کے ساتھ ساتھ موت بھی سر پر کھڑی تھی، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور یہی ترکیب سوچتے سوچتے 10 منٹ گزر گئے۔ عمران دروازہ کھلنے پر چونک پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی چیف پاس اچل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ دروازے میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر مسرت کی سرخی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک فائل دبی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے راجر اندر داخل ہوا۔ راجر کے کندھے پر ٹائیگر لدا ہوا تھا۔ راجر نے آگے بڑھ کر ٹائیگر کو عمران کے ساتھ ہی فرش پر لٹا دیا اور پھر باس کی طرف مڑا جو اینتھنی کے ہاتھ سے فائل لے کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ گڈ شو اینتھنی، گڈ شو، تم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے اتنی جلدی اسے اڑا لائے؟ چیف باس نے اینتھنی کی پشت کو تھبکتے ہوئے کہا، اور اینتھنی نے مختصر الفاظ میں ساری کہانی سنا دی۔ اسی لمحے عمران کو اپنی پشت پر کسی حرکت احساس ہوا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو فرش پر پڑے ہوئے ٹائیگر کا ایک ہاتھ کرسی کی پشت سے اٹھ کر اس کے پچھلے ہاتھوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ شاید عمران کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب اس کا ہاتھ لوہے کی ہتھ کڑی سے ٹکرایا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص اینتھنی کی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی میں مگن تھا، اسی لیے کسی کا خیال ٹائیگر اور عمران کی طرف نہ گیا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کا ہاتھ ایک بار پھر بلند ہوا اور اس بار عمران نے چھوٹے سائلنسر لگے ریوالور کی جھلک دیکھی۔ یہ چھوٹے ریوالور حال ہی میں کریمیا نے ایجاد کیے تھے۔ اس کا سائلنسر اتنا چھوٹا تھا کہ محسوس بھی نہ ہوتا تھا، لیکن اتنا جدید ترین تھا کہ ہلکی سی آواز سنائی دیتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہی ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی اور عمران کو دونوں ہاتھ آزاد ہوتے محسوس ہوئے۔ دوسرے لمحے عمران نے ٹائیگر کے ہاتھ سے ریوالور جپٹ لیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ دیکھو، یہ ہے تمہاری وہ فائل جسے تم نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ چیف باس نے اچانک آگے بڑھ کر عمران کی ناک کے سامنے فائل لہراتے ہوئے کہا۔ اچھا، دکھانا تو اصل ہے۔ عمران نے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا اور چیف باس کے ہاتھ سے فائل لے لی۔ اس کا انداز اتنا نیچرل تھا جیسے وہ یہاں بیٹھا ہی اس فائل کو دیکھنے کے لیے ہو۔ چیف باس چند لمحے تو حیرت سے سن کھڑا رہا، جیسے کوئی عجیب بات واقع ہو گئی ہو، لیکن اس کا احساس شعوری طور پر نہ ہو رہا ہو۔ اسی لمحے عمران نے فائدہ اٹھایا۔ عمران تو فائل ساتھ پڑے ہوئے ٹائیگر کی طرف بڑھا دی، دوسرے ہی لمحے چیف باس کو کھینچا اور اپنے سامنے کر لیا۔ اس کا ایک بازو پوری قوت سے چیف باس کی گردن پر جم گیا، جبکہ دوسرے بازو سے اس نے ریوالور کا رخ راجر اور دیگر مسلح افراد کی طرف کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، خبردار، اگر کسی نے ذرا سی بھی حرکت کی تو ڈھیر کر دوں گا۔ عمران کا لہجہ چیختا ہوا سا تھا
اور عمران کی آواز بلند ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں بم پھٹا ہو۔ مسلح افراد نے تیزی سے اسٹین گنیں سیدھی کرنے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے عمران کے ریوالور سے ٹک ٹک کی آوازیں نکلیں اور دونوں مسلح افراد اچھل کر پشت کے بال فرش پر گرے۔ اسٹین گنیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ راجر، باٹم اور انتھنی حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھاڑے یہ عجیب سی سچویشن دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے راجر کا ہاتھ حرکت میں آنے لگا، مگر دوسرے لمحے وہ چیخ مار کر الٹ گیا۔ اس پر زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ یہ گولی ٹائیگر نے چلائی تھی۔ اس نے چیف پاس کے سائڈ ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا تھا۔ فائل وہ پہلے ہی بیلٹ میں اڑس چکا تھا۔ تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، اچانک چیف پاس سے گگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور زور سے اپنے جسم کو جھٹکا دے کر علیحدہ ہونے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اپنے بازو کو جھٹکا دے کر اسے دبانے کی کوشش کی، مگر شاید عمران کی جسمانی کمزوری بھی پوری طرح دور نہ ہوئی تھی، یا پھر چیف پاس کے جسم میں گینڈے جیسی طاقت تھی کہ اس کے زوردار جھٹکے سے عمران کرسی سمیت اس کے سر سے اوپر اٹھتا ہوا اینتھنی اور باٹم کے سامنے جا گرا۔ البتہ اس زوردار جھٹکے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کے پیر جو کرسی کے پائے سے رسی کی مدد سے بندھے ہوئے تھے آزاد ہو گئے۔ اس کے نیچے گرتے ہی اینتھنی اور باٹم نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر عمران نیچے گرتے ہی کس لچکیلی گیند کی طرح اچھلا، پھر وہ اپنے اوپر گرتے ہوئے باٹم اور اینتھنی دونوں کو چھال کر کھڑا ہو گیا۔ باٹم اور اینتھنی کے پاس ریوالور نہ تھے، اس لیے وہ دونوں خود ہی عمران پر کودے تھے۔ ادھر چیف پاس کو عمران کے گراتے ہی ٹائیگر نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ چیف پاس کے سر پر مارنا چاہا تھا، مگر چیف پاس تیزی سے نہ صرف اپنا سر بچا گیا بلکہ اس نے اتنی تیزی سے ٹائیگر کے پیٹ میں ٹکر ماری کہ ٹائیگر اچھل کر 2 قدم پیچھے پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کی بیلٹ میں اڑتی ہوئی فائل بھی بیلٹ سے نکل کر فرش پر گر گئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اڑتا ہوا ہال کے دروازے میں جا گرا۔ فائل کو دیکھتے ہی چیف پاس کسی بھوکے عقاب کی طرف فائل پر جھپٹا، مگر اسی لمحے ٹائیگر پیروں کے بل اچھلا اور اس نے پوری قوت سے چیف پاس کی گردن کے پشت پر دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے پانچ لگائے اور چیف پاس منہ کے بال فرش سے جا ٹکرایا۔ ادھر اینتھنی نے عمران کے اچھلتے ہی تیزی سے بائیں طرف ہٹ کر لات چلائی۔ اس کے انداز میں اتنی پھرتی اور تیزی تھی کہ عمران اچانک اس کے وار سے نہ بچ سکا اور اینتھنی کی لات گھومتی ہوئی پوری قوت سے اس کی پستیوں سے ٹکرائی اور عمران کے منہ سے کراخ سے نکل گئی۔ عمران کراہتا ہوا بائیں طرف کو جھکا۔ اسی لمحے اینتھنی نے بائیں پہلو پر دائیں لات مارنے کی کوشش کی، لیکن اب عمران سنبھل گیا تھا۔ اس نے ہائی جمپ لگایا، پھر گھومتا ہوا وہ ہاتھوں کے بل زمین پر گرا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اپنے اوپر حملہ کرنے کے لیے اچھلتے ہوئے باٹم سے ٹکرائیں اور باٹم ضرب کھا کر اچھلا۔ دوسرے لمحے وہ اینتھنی کے جسم سے ٹکرایا جو ایک بار پھر عمران پر حملہ کرنے کے لیے اچھل چکا تھا۔ ان دونوں کے گرتے ہی عمران اچھل کر اس جگہ پر پہنچے جہاں ایک مسلح آدمی کے ہاتھ سے مشین گن گر کر پڑی ہوئی تھی۔ پھر مشین گن کی تڑتڑاہٹ گونجی اور اینتھنی اور باٹم دونوں گولیوں کی بارش میں راک اینڈ رول ڈانس کرتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ادھر چیف پاس اور ٹائیگر بھی ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ ٹائیگر نے دونوں ٹانگیں چیف پاس کی گردن کے گرد کینچی کے انداز میں پھنسائی ہوئی تھی اور تیزی سے فرش پر لڑکیاں کھاتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور جس لمحے اینتھنی اور باٹم گولیاں کا نشانہ بنے اسی لمحے چیف پاس کا داؤ ٹائیگر پر چل گیا۔ اس نے پوری قوت سے ٹائیگر کے دونوں پنڈلیوں پر پوری قوت سے ہتھیلیوں کی ضرب لگائی اور ٹائیگر کی ٹانگوں کی گرفت خود بہت ختم ہو گئی۔ اسی لمحے چیف پاس نے چھلانگ لگائی اور جولیا کی کرسی کی پشت پر آ گیا۔ اس نے جولیا کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ خبردار، اگر مجھے کچھ کہا تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ ڈالوں گا، چیف پاس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں زخمی چیختے کی سی گراہٹ تھی۔ جولیا کے حلق سے مدھم مدھم سی چیخیں نکلنے لگی کیونکہ چیف پاس نے اس کی گردن کو پوری قوت سے دبایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ سے ذرا سی حرکت سے جولیا کی نازک سی گردن ٹوٹ سکتی تھی۔ ہتھیار پھینک دو اور اس دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، چیف پاس نے چیختے ہوئے کہا۔ اب عمران اور ٹائیگر دونوں بھی بس ہو چکے تھے کیونکہ بہرحال جولیا کی جان خطرے میں تھی۔ ہتھیار پھینک دو بھائی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹائیگر سے کہا اور خود اسٹین گن پھینکنے کے لیے نیچے جھکا، مگر دوسرے لمحے جیسے بجلی سی چمکی ہو عمران نیچے جھکتے ہی پوری قوت سے اچھلا اور پلک جھپکنے میں وہ جولیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے چیف پاس سے جو پوری قوت سے جا ٹکرایا۔ جولیا چونکہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اسی لیے جولیا کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے پاس کے منہ پر عمران کی ٹکر پورے زور سے پڑی اور چیف پاس چیختا ہوا پیچھے گرا۔ جولیا کرسی سمیت اس کے اوپر اور عمران ان دونوں کے اوپر گرا۔ ناک پر پڑنے والی خوفناک ٹکر کی وجہ سے جولیا کی گردن کے گرد چمٹے ہوئے چیف پاس کے ہاتھ خود بہت ڈھیلے پڑتے چلے گئے، اسی لیے چیف پاس اس کی گردن نہ توڑ سکا۔ نیچے گرتے ہی عمران نے کلا بازی کا اس ہاتھ اس نے لات کی ضرب سے جولیا کی کرسی کو بائیں طرف لڑکا دیا۔ اب چیف پاس پڑا ہوا فضا میں یوں ہاتھ پر مار رہا تھا جیسے اندھا آدمی اپنے سر پر پڑنے والی متوقع لاٹھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناک پر پڑنے والی ٹکر نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتا عمران ایک بار پھر فضا میں اچھلا اور اس کے دونوں پیر بڑے جڑے ہوئے انداز میں پوری قوت سے نیچے پڑے ہوئے بانس کے سینے پر پڑے۔ چیف پاس اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور اس کی ناک اور منہ سے خون ابلنے لگا۔ اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ عمران ضرب کھا کر ایک طرف جا گرا۔ چیف پاس چند لمحے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا، پھر اس کا جسم طاقت بڑھتا چلا گیا۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ ٹائیگر نے فائل اٹھا لی تھی۔ یہ مجھے دے دو اور تم انہیں آزاد کراؤ، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، پھر اسے فائل لے کر اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھی اور خود کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ ٹائیگر نے سائلنسر لگے ریوالور کو کونے سے اٹھا کر سیکرٹ سروس کے ممبران کی ہتھکڑیاں توڑنی شروع کر دیں۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر X2 کے نمبر گھمایا۔ فون کا ریسیور اٹھا کر فون سے نکلنے والی آواز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ فون ڈائریکٹ ہے۔ X2 چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے بڑے عاجزانہ سے لہجے میں کہا۔
اس کا انداز اس طالب علم جیسا تھا جس نے ہوم ورک نہ کیا ہو اور ظالم استاد کے سامنے اسے پیش کر دیا گیا ہو۔ عمران صاحب آپ کہاں ہیں؟ غضب ہو چکا ہے، میچوی کی فائل مشرم لے اڑے ہیں، ٹائیگر بھی غائب ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا، جناب اگر آپ اسپیشل بونس دینے کا اعلان فرمائیں تو میں فائل حاضر کر سکتا ہوں۔ یقین کیجیے آپ جو تنخواہ عنایت پر فرماتے ہیں وہ آج کل کی مہنگائی میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہو گئی ہے، اور زیرہ بھی نقلی اصلی ہوتا تو چلو اونٹ کو ہی زیرہ کر ڈالتا۔ عمران نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او تو آپ مشن مکمل کر چکے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا، ٹائیگر تم شاید یہاں آتے ہوئے ہوش میں تھے، کہاں ہیں ہم؟ عمران نے ریسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹائیگر سے مجھ کر کہا، جی ہاں، یہ 1 یونٹ کالونی کی سرخ رنگ کی بڑی سی کوٹھی ہے، نمبر تو میں نہیں دیکھ سکا اور جناب باہر ہاں سے افراد موجود ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران تمام تفاصیل بلیک زیرو کو منتقل کرتے ہوئے کہا، جناب ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کے ایک بڑے کمرے میں پناہ گزین ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ کے، وہاں ایک سرخ رنگ کی کوٹھی ہے، میں بھی پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، غصب کا کنجوس آدمی ہے، بونس کی بات پھر گول کر گیا۔ عمران کے لہجے میں مایوسی تھی، میں دروازہ اندر سے لاک کر دوں، ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو شک ہو جائے اور وہ اندر آ جائے۔ ٹائیگر نے کہا، یار کیا غضب کرتے ہوئے، ایک محترمہ اندر موجود ہے اور دروازہ بند کرنے کی بات کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی ہی نہ رہے گی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اسی لمحے عمران تیزی سے جھکا اور قریب کھڑی جولیا کا تھپڑ اس کی گال پر ہی پڑتا۔ ارے ارے میں بیمار سے کمزور سا آدمی ہوں جولیا، فیور سے بڑی مشکل سے بچا ہوں، تم مجھے پھر کوبرا کو شوربہ پلواؤ گے؟ عمران نے تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، ادھر۔ ٹائیگر نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد بے تحاشا گولیاں چلنے کی آواز اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ لو بھئی پولیس آ پہنچی اور کرو اندر سے دروازے بند، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد ماحول میں خاموشی پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے دروازے پر زور زور سے ضربیں پکڑنے لگیں۔ کون ہے بھائی؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ عمران دروازہ کھولو، باہر سے ایکسٹرو کی آواز سنائی دی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران دروازہ کھولتا صفدر نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، اور پھر نقاب پہنے ایکسٹرو اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں اسٹین گنے تھے، اس کے ساتھ چند مسلح فوجی آفیسر تھے۔ کہاں ہے وہ فائل؟ ایکسٹرو نے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ فائل؟ کون سی فائل جناب؟ عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، انداز ایسا تھا جیسے وہ فائل کا لفظ پہلی بار تیزی سے سن رہا ہو۔ اس کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہے جناب، جولیا تیزی سے بول پڑی۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو کوئی بات نہ بتائی جائے، ان کا پیٹ ہلکا ہوتا ہے، اور جولیا کا تو مستقل ہی ہلکا ہے، غیر شادی شدہ جو ہیں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، شٹ اپ، فائل نکالو، ایکسٹرو نے بھرپور غصے سے کہا، اور عمران نے سہمے ہوئے انداز میں جیب سے فائل نکالی اور ایکسٹرو کی طرف بڑھا دی۔ جناب وہ بونس۔ عمران کا لہجہ فدویانہ سا تھا۔ شٹ اپ، ایکسٹرو نے فائل چھینتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، پھر وہ فائل پکڑے جولیا سے مخاطب ہو کر بولا، مس جولیا یہاں کی مکمل تلاشی لے کر مجھے رپورٹ دینا۔ ایکسٹرو نے سخت لہجے میں کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا فوجی افسروں سمیت کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جسے عمران کی اس کی نظروں میں کوئی وقت ہی نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کار اور ذلیل ہو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کے علاوہ باقی لوگ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔